इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैंने वैसे ये बड़ा सेमिनार बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि हम इतने कभी एक FIR, कभी दहशतगर्दी, इसके में जो इतना पड़ा हुआ हूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि अपनी माइशत के ऊपर गौर किया जाए और इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग्स की जाएं। तो वो इंशाअल्लाह मेरी कल शौकत से बात हुई है, हमने रेगुलर अब अपनी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग्स करनी है और वो मैं बताऊंगा कि क्यों करनी है। लेकिन देखिए, एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो गई कि जो भी आगे गवर्नमेंट आएगी उसके लिए वो चैलेंजेस अब उनको सामना करना पड़ेगा कि हम समझते थे जब 2000 है कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया, फलाही मंसूबे लगाए, बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमन कायम किया, अमरीका का अफ़गानिस्तान से इनखला यकीनी बनाया, कोरोना वबा के दौरान हेल्थ केयर सेंटर के मौसर इक़दाम। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि सारा वक्त रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ था, और एक ये हर रोज़ देखते थे कि अब रुपए को स्टेबल कैसे करना है। रिजर्व्स हमारे पास थे नहीं, बाहर मुल्कों ने, ये बिल्कुल असद ने बात ठीक की कि जो हमारे दोस्त मुल्क थे उन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त पे उन्होंने हमारी मदद की, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई। लेकिन बड़ा एक हर रोज़ सुबह प्रेशर होता था कि अब मार्केट क्या कहती है कि रुपए और अगर नीचे ना गिर जाए तो क्या करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक पहले दिन से जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी। तो जो अभी असद ने भी बात की कि देखें, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है वो आ ही नहीं सकती जब तक एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई हमारे अगेंस्ट प्लान करके। और वो सिर्फ वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए नेसेसरली नहीं कि उन्होंने वो समझते थे कि उनको पावर में आना चाहिए, वो इसलिए कि वो डरे हुए थे कि मैं एहतसाब करूँगा। उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, वो सारा कोशिश ये कर रहे थे मुझे ब्लैकमेल करने की कि मैं किसी तरह उनको NRO दे दूँ। और वो पहले दिन से ना उन्होंने तकरीर करने दी मुझे, पहले दिन असेंबली में ना वो तकरीर करने देते थे, शोर मचा देते थे। और फिर हर रोज़ वो कि जी आज इकॉनमी गई तो कल गई, और आज गवर्नमेंट गई और परसों गई, और फिर वो फजल रहमान अपना धरना ले आता था। हालांकि मैंने उसको बड़ा कहा कि हम एंटरटेन का, हम कोई रोड ब्लॉक्स नहीं किए, हमने कोई FIRs नहीं काटी। मैंने तो उसे ऑफ़र किया था कि हम थोड़ा खाना पीना भी तुम्हें दे देंगे जब तुम धरना लेके आओगे। और फिर वो और डराने के लिए बिलावल साहब ने काम पे टांगने वाला टूर कर दिया गवर्नमेंट गिराने के लिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि सारा वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई ब्लैकमेल करने के लिए, पार्लियामेंट चलने नहीं दी, और फिर ये टाइम फ्रेम दी आगे क्या ये 3 महीने में और 2 महीने में गई, और साजिशें हो रही थी। वो मुझे पूरी उसकी रिपोर्ट थी। फिर जब वो कोविड आया तो वो शहबाज शरीफ जो भाग गए थे नवाज शरीफ के साथ, आपको याद होगा कि उन्होंने गारंटी करके अदालत में एफिडेविट दे के और वो बाहर भाग गए थे। तो उसने आना ही नहीं था वापस, क्योंकि उसका FIA का केस था, बेटा पहले भाग गया था, उनको पता था कि वो ओपन एंड शट केस है। जब कोविड आया तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई कि अगर इमरान खान लॉकडाउन लगाता है तो वैसे इकॉनमी बैठ जाएगी, लॉकडाउन नहीं निकालता तो हॉस्पिटल भर जाएंगे। तो वो विन विन सिचुएशन था। वो भागा भागा वापस आया, मुंह पे वो लगा के कंप्यूटर के सामने बैठ गया कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आके ठीक करूँगा मुल्क को। और वो खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट भी दी कि शहबाज शरीफ को मौका दो, उसने डेंगू के अंदर बड़ा अच्छा काम किया था। तो वो एक 3.5 साल का बड़ा इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना चैलेंजिंग था कि उसके अंदर मैंने सीखा बहुत कुछ। तो उसमें मैं इकॉनमी भी थोड़ी बहुत सीख गया, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास बैठना पड़ता था टीम के साथ कि अब ये क्राइसिस हो गया और फलाना क्राइसिस है। तो मैं जो चीज़ समझाऊँ वो ये कि हमने कभी भी अपने मुल्क में सोचा ही नहीं वेल्थ क्रिएशन का, एक्सपोर्ट्स बढ़ा के।
یہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگے. اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا تھا. لیکن ایشین ٹائیگر تو بنا تھا ایکسپورٹس بڑھا کے. اور پھر چائنا کی بھی ساری جو گروتھ دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹس بڑھائی تھی. مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں 20 سال پہلے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانکس کی اس کو کاٹیج انڈسٹری بنایا. گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسمبلی پلانٹس لگائے. ادھر سے پھر ہم نے ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ وہ $80 بلین کی ان کی پرائمری ایکسپورٹس تھی پہلے ربر یا ٹن کی, وہ ساری انہوں نے الیکٹرانکس کے پورا انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا دی. یا کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ ابھی گراف جو شوکت نے دکھایا وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ تھی. اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھ نہیں رہی تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہی ہوتا ہے, تھوڑی سی ہماری گروتھ ریٹ اوپر جانے لگتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. اور اسی سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے تھے. تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر اور بڑا زور لگایا ایکسپورٹس کے اوپر, اور پہلی دفعہ ایکسپورٹرز کو بلایا, کانسنٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. باہر بھی گیا میں, جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی کسی طرح ان کی مدد کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا. دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے اور مجھے انہوں نے سپورٹ, جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ, کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے, ان سے, کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں, تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ کب وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب, تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا, یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی, جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے, پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ, میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا, ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے, کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں, کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی, اس کو بڑا اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے, اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی, اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا, تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے, تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی.
تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی، جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشن ملی کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے، اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی، لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے، وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونربل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ دو پارٹیز انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر، اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا. اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی. 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی؟ یہ جب آئے ہمارے سامنے، دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا، بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے، اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا، ایسٹ پاکستان ٹوٹا، تو خوشیاں بنائی گئیں. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے، لوگوں نے خوشیاں بنائیں کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ دو پارٹیز جب آئیں، ان کی دولت اوپر چلی گئی، ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے، اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے؟ وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے تھے، انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی. انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا. ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. کوئی لانگ کلائمیٹ چینج، اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر، تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. ہم بچپن میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ، تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے، چھانگا مانگا، کندیاں، میاں والی میں، یہ چیچا وتی میں، بڑے جنگل تھے، وہ انگریز کے بنائے ہوئے. یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو کوئی کانسیپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے. پاکستان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں تھی ان کی. اور پھر جب کووڈ آیا، میں ادھر سے شروع کریں، جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو، یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی. جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ
NCOC میں تب یہ تھا، تو ہماری کیا آرگیومنٹس، کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے، وہ اگر تنخواہ اگر پیسے نہیں کماتا، چھابڑی والا ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ، بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا، اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں، اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر، بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دیہڑی دار ہے، یہ ہے، کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے؟ اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے، میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے، اس کی دعا بھی سنتا ہے، اس کی تکلیف بھی سنتا ہے. وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں اب IMF یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو. انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں، ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا کہ آج یہ ابھی جو فگرز بتائی ہیں ثاقب نے، جو کہ 45% اگر کنزیومر پرائس انڈیکس، میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں، جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ، انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں اپنی، صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے NRO کیسے لینا ہے، اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں. انہوں نے کیسے اب یہ عام آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، ان کے وزیر لگے ہوئے ہیں پیسے بنانے کے لیے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے. سم اپ میں یہ کرتا ہوں، ہمارے جو اب چیلنجز ہیں، بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیے. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو، اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا، جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا، اب جو آگے کرائسس آ رہا ہے، اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں، اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں، ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز، کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے، 3 ہفتے میں جا رہی ہے، اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی، ایک نیا شہر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی، سارا سیوریج جا رہا، یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی. بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، دبئی سے بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی، اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے.
11 महीने एक जज ने स्टे ऑर्डर दे दिया, रोक दिया प्रोजेक्ट उसने 11 महीने। और हमें पता है किधर से प्रेशर था, प्रेशर सारा ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का था जो एक बहुत बड़ा माफिया बन गया। उन्हें पता था कि अगर नया पूरा शहर ऊपर चला जाए, मॉडर्न सिटी बन जाए, तो ये जो रियल एस्टेट, ये जो सारा इस वक्त बहुत बड़ा स्कैम भी है इसके अंदर, उनको डर था कि वो रुक जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज यानी लोग इधर इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने सब 11 महीने स्टे ऑर्डर, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जा रहे थे जो कवर कर देते ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल कोरोना की वजह से सारी दुनिया में आया हुआ था। मेरा ख्याल था कि हम वो गैप तब तक कवर कर, हम राइड कर दें ये पीरियड जबकि ये कमोडिटी सुपर साइकिल नीचे जाएगा। तो मैं वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सैबोटाज किया, लेकिन मैं अभी भी सोचता था कि हमें ये ना साजिश के तहत हमें हटाते तो हम उसको इस तरह राइड करते, क्योंकि अभी भी वो रूडा चल पड़ा था तब, तो उसमें हमारे पास पैसे आ जा रहे थे। तो आखिर में मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये तरीका जो आने वाला वक्त है, इसमें हमें नंबर 1 अपने आम आदमी की अब बचाना है उसको। ये जो महंगाई आ रही है और उसके बाद ये जो इफ़ेक्ट्स बदकिस्मती से आएंगे फ्लड्स की वजह से, तो हमने उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें करनी पड़ेगी। और जो प्रॉब्लम्स आएंगे और जो हमारे करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेंगे, वो इंशाल्लाह हम अब डिवाइस कर रहे हैं तरीके कि कैसे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्टमेंट करवाएंगे पाकिस्तान में, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो और हमारे मुल्क को भी ये मुश्किल वक्त से निकाल दें। शुक्रिया जी।